कराची यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स की वसी इमारत में लॉन, राहदारियाँ, जमात के कमरे और लाइब्रेरी में अनगिनत तलबा किताबों में सर दिए बैठे थे। वहीं घास पर बैठी जोई की गोद में खुली किताब पर गिरते आंसू वर्क में शस हो रहे थे। सफ़ेद सूट में मलबूस सब्ज घास पर बैठी वो गमनाक मगर मासूम और मुकद्दस लग रही थी। आमना ने मोहब्बत से जोई के आंसुओं से तर चेहरे को देखा। जोविद का केस बहुत उलझ गया था। वो जोई की हर तरह की मदद कर रही थी, लेकिन जिनके बेटे की जान गई थी वो शहर का मालदार खानदान था जो किसी सूरत अपने बेटे के कातलों को नहीं बख्श रहा था। जोई चुप करो, बस करो। मैं तो तुम्हें बहुत मजबूत लड़की समझती थी, लेकिन तुम टूट रही हो। देखो, अल्लाह पर छोड़ दो सब, संभालो खुद को। आमना ने ऐसे ही से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। उनके इम्तिहानात सर पर थे और जोई इस परेशानी में पढ़ भी नहीं पा रही थी। उसका पूरा घर जोवेद की परेशानी में बिखर गया था। जॉन की हालत पहले से बदतर हो गई थी। मैं नहीं हूँ मजबूत, मैं सिर्फ लड़की हूँ आमना। मैं थक गई हूँ इन परेशानियों से, इन जिम्मेदारियों से, ना ख़त्म होने वाले दुखों से। मुझे सुकून चाहिए, ज़हनी सुकून, कल्बी सुकून। दाएं बाएं सर हवा में मारते हुए वो आमना के सामने टूट गई थी और वो बेआवाज़ से ही रो रही थी। घर वालों को हौसला देते देते वो खुद अपना हौसला ख़त्म कर चुकी थी। ट्यूशन, कोर्ट, घर, यूनिवर्सिटी, वो लट्टू की तरह घूम गई थी। ये तुम्हारी आजमाइश है। आमना की बात पर वो रोते हुए थम गई। आंख की पुतली से टूटा आंसू अब किताब पर नहीं गिरा था क्योंकि चेहरा झुका हुआ नहीं था। अब वो चेहरा उठाए सामने आमना की तरफ देख रही थी। आंसू गाल पर बहते हुए गर्दन की तरफ सफ़र कर रहे थे। अल्लाह हर इंसान को देखते हुए उस पर आजमाइश डालता है, वो शक्कत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुम्हें कैसे पता ये मेरी आजमाइश है? ये सज़ा भी तो हो सकती है। जोई, सज़ा में कोई इंसान अल्लाह के करीब नहीं आता। आमना मुस्कुराई और अपने हाथ का दबाव उसके हाथ पर बढ़ाया। आजमाइश में मुब्तला इंसान अल्लाह के करीब आता है। सुकून की तलाश में सराते मुस्तकीम चुनता है, जैसे तुम। जो यकटक बस उसी को देखे जा रही थी। उसकी बातों से पता नहीं क्यों दिल की तकलीफ कम होने लगी थी, ऐसे जैसे कोई मरहम रख रहा हो। ये सज़ा नहीं है जोई, ये आजमाइश है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, कभी कुछ छीन कर आजमाता है तो कभी कुछ देकर आजमाता। ठहरा, पुरसुकून लहजा। कब ख़त्म होगी मेरी आजमाइश? फीका सा लहजा, थकन से चूर आंखें, बिखरा बेपरवाह सा हुलिया वो अमना की आंखों में देख रही थी। जब तुम दिल से बेखौफ होकर कलमा पढ़ोगी, ज़हन जिन बातों पर ईमान ले आया है, अब वक्त आ गया है कि दिल को भी इस ईमान से रोशन कर लो। आमना ने बात मुकम्मल करने के बाद लब भींचे। उसकी आंखें शफाफ थीं, रोशन उसके दिल की तरह, उसके कामिल दीन की तरह मुनव्वर। सब रोशन हो रहा था। दिल में सुकून उतरने लगा। ज़हन में चलते हथौड़े बंद हो गए। चलती आंखों में ठंडक उतरी। जोई ने आंखें बंद की। मुझे इस्लाम कबूल है, मुसलमान होना है। हाँ। चारपाई पर लाहौर लेटा जॉन छत को घूर रहा था। कुर्सी पर बैठी मरियम बूढ़ी हो गई थी, वो रो रही थी। सुनैना लागर सी बच्ची को गोद में उठाए हुए थी। मेरी मासूम चेहरा लिए खड़ी थी। जो भी सलाखों को थामे खड़ा था। झनक्के से कुछ टूटा, पट से उसने आंखें खोली। आमना, मेरे घर वाले। ओ फुफड़ा, सांस सटकी। दिल की तकलीफ फिर से बढ़ने लगी। कुछ देर पहले वाला सुकून खत्म हुआ। आंखें चलने लगीं। दिमाग में फिर से कुछ ठक ठक की सूरत बजने लगा। देखो जोई, मैंने तुम पर कभी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की है, सिर्फ सच्चा और सीधा रास्ता दिखाया जो मेरा फ़र्ज़ था। अब ये तुम्हें खुद चुनना है। तुम कुरान का तर्जुमा तफसीर से पढ़ रही हो, हर बात अच्छे से जानती हो, समझती हो। 1, 2, 3 सेकंड, मेरा साथ यहीं तक था। अब तुम चुनो, तुम्हें क्या चाहिए, घर वाले या अल्लाह? वो दो टोक लहजे में कहकर कंधे पर बैग डालती हुई अपनी जगह से उठी। पीठ मोड़े कदम आगे बढ़ा दिए। जोई उसे दूर जाता देख रही थी। ज़हन में उसके अल्फाज गूंज रहे थे। अब तुम चुनो, तुम्हें क्या चाहिए, घर वाले या अल्लाह? अब तुम चुनो, तुम्हें क्या चाहिए, घर वाले या अल्लाह? दुरांग विलास के लॉन्च पे रखे सोफों पर से आज सूटेड बूटेड अनिल मुस्तरब चेहरे के साथ सर झुकाए बैठा था। सामने सोफे पर हमदार बुनवें उठाए रूबी के बराबर में शिकन आलूदा पेशानी लिए बैठे असवन के किसी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो दुरान के इंतज़ार में लॉन्च में बैठा था जब असवन मलिक, रूबी और बुरहान ने लॉन्च में दाखिल हुए। आज वो 3 दिन बाद दुरांग विलास आया था। पिछले 3 दिन वो दुरांग विलास और दुरान के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम में मसरूफ़ रहा था। आज दुरान के पैगाम पर वो यहाँ आया था क्योंकि दुरान के मुताबिक उसे भी सिक्योरिटी की उतनी ही ज़रूरत थी
جتنی جوئی اور دوران کو اسے اب سے یہیں رہنا تھا۔ آپ سب بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس خبر کو سچا مانتا ہوں کہ دوران نے پہلی وائرل ویڈیو سے صرف اپنا امیج سیو کرنے کو یہ سب کھڑا تھا۔ اسے نہ تو اس لڑکی سے پیار ہے اور نہ ہی اس سے کبھی شادی کرے گا۔ کچھ دن یہاں رکھے گا، عیش کرے گا اور پھر چھوڑ دے گا۔ اس سزائیہ لہجے میں کہتے ہوئے برہان نے کندھے اچکائے۔ روس اور ہاروی نے سوشل میڈیا پر ایک نامعلوم فرد کے ذریعے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ دوران نے اس لڑکی کو پرپوز کرنے کا صرف ڈرامہ کیا ہے۔ برہان ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، نہ کوئی ہوں نہ ہاں۔ اس لڑکی کو یہاں لا کر تو بھول ہی گیا ہے جیسے۔ روبی نے فوراً برہان کی بات کی تائید کی۔ حسن ملک نے سانس باہر اونڈے لی۔ وہ جو اس دن اس سے عجیب و غریب محبت کو لے کر تجسس اور فکر میں مبتلا تھے، اب کچھ تسلی ہوئی۔ ہاں، اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ کیوں انل، ایسا ہی ہے نا؟ حسن ملک کے چہرے پر چھائی پریشانی پل بھر میں ہوا ہوئی۔ انل نے سر اوپر اٹھایا۔ اب وہ کیا جواب دیتا؟ دس بسب حالت میں پہلو بدلا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ دوران کی آواز پر سب کی گردنیں ایک ساتھ مڑی۔ سیاہ اور سفید چکدار پینٹ کوٹ میں ملبوس نقص سے تیار وہ کب لاؤنج میں داخل ہوا، ان لوگوں کو خبر نہ ہوئی۔ برہان کی بات اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسی۔ سب سے مٹھیاں بھینچے آگے بڑھا۔ انل چلیں۔ ہونک بنے بیٹھے انل کے پاس آ کر اسے ہاتھ سے جانے کے لیے اشارہ کیا۔ انل نے سٹ بٹا کر ٹائی درست کی، کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اس کی تو جیسے جان میں جان آئی۔ اسود ملک ہمیشہ سے دوران کی بجائے ساری معلومات اس سے نکلوانے کی کوشش کرتے تھے۔ پیچھے لاؤنج میں رہ جانے والے تینوں نفوس اب بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اندر جو کہا وہ سچ ہے مطلب؟ انل نے قدم سے قدم ملاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ دوران کے واقعی شادی کرنے کے بارے میں ابھی تک وہ بھی تسبسب کا شکار تھا۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ سب ہوگا جانتا تھا میں، اسی لیے اس لڑکی کو یہاں لایا ہوں، اور اگر یہاں لایا ہوں تو کوئی مقصد تو ہوگا۔ مقصد سے پیچھے ہٹنا سیکھا نہیں میں نے۔ اعتماد سے کہا۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر ٹکایا۔ ملازم سر جھکائے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ فوراً گاڑی کی اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، جبکہ انل دوران کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھا۔ گاڑی آہستگی سے کھلتے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ سورج کی سنہری مگر ٹھنڈی کرنیں سمندر کے نیلے شفاف پانی کو چھو رہی تھیں۔ امریکہ کے جنوب میں واقع یہ دلکش سمندر اس وقت معمول کی چہل پہل لیے ہوئے تھا۔ جہاں بہت سے لوگ ساحل پر سورج کی حدت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہاں ایک طرف گہرے سمندر میں ساحل کی طرف آتی سفید پاور موٹر بوٹ پوری رفتار سے پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ سمندر کا پانی موٹر بوٹ کے پہیوں سنگ گھومتا ہوا اچھل اچھل کر اوپر بیٹھے نفس کو بھگو رہا تھا۔ دوران سرخ رنگ کی بنا آستین کی جیکٹ کے نیچے جینز سے تن کیے اپنی تمام توانائیاں سمیت بوٹ پر برجمان تھا۔ مضبوط کثرتی بازو کی رکھی بوٹ کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھامنے کے باعث تنی اور اوپری ہوئی تھی۔ آنکھوں پر لگا سیاہ چشمہ اور بھیگے ماتھے پر گرتے سنہری بال چہرہ سختی کے آثار لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے پیچھے موجود دو بوٹ کو پوری رفتار کے ساتھ بوٹ بھگاتے ہوئے پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دو بوٹ پر موجود نفوس کے طرف سے ہونے والی لگاتار گولیوں کی بچھاڑ سے خود کو بچا رہا تھا۔ وہ بڑی رائفل کے ساتھ دوران پر مسلسل گولیاں چلا رہے تھے، جن سے بچنے کے لیے وہ بوٹ کے ہینڈل کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھما رہا تھا۔ یہ سارا منظر ساحل سمندر پر لگے ہاروی پروڈکشن کی جدید کیمروں میں قید ہو رہا تھا۔ ہاروی پروڈکشن ٹیم اس منظر کو فلما رہی تھی۔ کٹ، شارٹ بریک، ویل ڈن دورانگ۔ بروس نے ہوا میں بازو اٹھایا اور پھر انگوٹھے کے نشان سے ریکارڈنگ کو روک دیا۔ امریکہ میں فلم کی بقیہ شوٹنگ تیسرے دن سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آج ایک 6 دن بعد فلمایا جانے والا یہ پہلا منظر تھا، جس کا دورانیہ 20 منٹ 30 سیکنڈ رہنے کے بعد بروس سے ٹیک لے لیا تھا۔ دوران کی بوٹ اب ساحل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ پاور بوٹ ساحل پر روک کر نیچے اترا، ہاتھ میں ٹاول، پانی اور اس کا موبائل فون تھامے لڑکا تقریباً بھاگتا ہوا دوران تک پہنچا۔ سر، انل صاحب بہت بار فون کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ضروری بات ہے۔ پھولی سانس کے ساتھ لڑکا اسے انل کی بار بار فون آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ دوران اب اپنی کیبن کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انل کو وہ آج جوئی کی ضروری چیزوں کی شاپنگ کا کام سونپ کر آیا تھا۔ جوئی کو ابھی وہ دورانگ ولاس سے ایک پل کے لیے بھی باہر نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے سیکیورٹی کا بھی تگڑا انتظام کروا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی اس سے کل رات جوئی کو اس کی تمام ضروری سامان کی ایک لسٹ تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوران کے متوجہ ہوتے ہی لڑکی نے فون دوران کی طرف بڑھایا۔
دوران کے ہاتھ میں آتے ہی موبائل فون کی گھنٹی پھر سے بج اٹھی۔ موبائل اسکرین پر انیل کا نمبر چمکا رہا تھا۔ اپنی کیبن کار کے قریب لگی کرسی پر بیٹھتے ہی اس سے فون کان سے لگایا۔ سیاہ چشمہ اب سر پر ٹکا تھا۔ ہیلو، بولو کیا ضروری بات ہے؟ فون اٹھاتے ہی سرائیت سے پوچھا۔ لڑکا پانی کی بوتل کھول کر دینے کے بعد اب ٹاول سے دوران کے بال خشک کرنے لگا تھا۔ ضروری نہیں، عجیب بات ہے۔ انیل کی الجھی سے آواز ابھری۔ دوران اب چہرہ اوپر اٹھائے پانی کی بوتل منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ مطلب کیا عجیب ہے؟ کچھ گھونٹ حلق میں انڈیلنے کے بعد پانی کی بوتل کو لبوں سے ہٹائے متواضع لہجے میں پوچھا۔ جو انہیں اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے جو لسٹ دی تھی اس میں ایک عجیب بات ہے۔ بتاؤ گے تو ہی پتہ چلے گا کیا عجیب بات ہے۔ دوران نے ہاتھ کے اشارے سے لڑکی کو جانے کا کہا، جو اب اس کے کندھے اور بازو خشک کر رہا تھا۔ لڑکا اس کے رکنے پر کندھے پر ٹاول ڈال کر ایک طرف ہو گیا۔ انیل کے حیرت زدہ لہجے نے اسے بھی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کو ایسی بھی کیا عجیب بات تھی؟ جو انہیں اپنے ضروری سامان کی لسٹ میں قرآن پاک اور چائے نماز منگوایا ہے۔ انیل کی بات پر دوران کے منہ کی طرف پانی کی بوتل لے جاتے ہوا ہاتھ تھم گیا۔ پیشانی پر حیرانگی کی شکن ابھرے، لیکن اگلے ہی پل معدوم ہوئے۔ غور سے دیکھ، قرآن نہیں بائبل ہوگی۔ دوران، میں پڑھا لکھا ہوں، صاف صاف لکھا ہے، ٹرانسلیٹ اور تفسیر قرآن پاک اور ایک عدد جائے نماز۔ انیل اب کی بار اور الجھ کر اپنے ہر لفظ پر زور دے رہا تھا۔ دوران کی بن میں کشیدہ پریشانی پر پھر سے سمٹ گئی۔ وہ تو کرسچن، ایگزیکٹلی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کرسچن ہے، پھر یہ قرآن پاک اور جائے نماز ہے نا کچھ عجیب بات؟ انیل نے برجستہ اس کی بات کی تائید کی اور تشویش کو ہوا دی۔ عجیب تو ہے، وہ بھلا قرآن پاک اور جائے نماز کیوں منگوائے گی؟ دوران نے پانی کی خالی بوتل پرسوچ انداز میں ایک طرف رکھی میز پر کھڑی کی، چشمے کو بالوں سے اتار کر پانی کی بوتل کے ساتھ رکھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو لے کر تمہارا جو ڈر ہے وہ کہیں تمہارے لیے۔ انیل اپنی بات مکمل کیے بنا خاموش ہو گیا۔ دوران کی پیشانی پر حیرت زدہ شکن اب غصے کی شکن میں تبدیل ہو رہے تھے۔ دوران ولاس میں تو اس دن کے بعد جوئی سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لس کا پیغام بھی اس سے کل رات روزین کے ہاتھ بھجوایا تھا، لیکن ہاں، وہ جوئی کے ذہن میں پلتے عجیب خیالات کو بخوبی محسوس کرتا تھا۔ اس نے ان تمام خیالات کا ذکر انیل سے بھی کیا تھا۔ جوئی اس سے نہ صرف بری طرح متاثر ہو چکی تھی، بلکہ وہ اپنے دل و دماغ میں اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم شخص مان بیٹھی تھی۔ سر، اگلے ٹیک کے لیے آ جائیں۔ پاس سے آتی آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکل کر چونکا۔ لڑکا ہاتھ باندھے کھڑا اسے اگلے ٹیک کے لیے بلا رہا تھا۔ سر سے بولو باقی کل مجھے گھر جانا ہے۔ چشمہ آنکھوں پر ٹکانے کے بعد ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈھاک بھرتا اب کار کی طرف جا رہا تھا۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ میں بہت بہت خوش ہوں آج تم جوئی سے چویریا بن گئی ہو۔ آمنہ اس سے گلے لگی چس سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ سفید سوٹ میں سرٹ پر دوپٹہ اوڑھے وہ جوئی سے چویریا بنی اس وقت آمنہ کے گھر کے مہمان خانے میں موجود تھی۔ کلمہ پڑھتے ہی جیسے دل روشن ہوا تھا اور روح میں سکون اتر گیا تھا۔ اس دن آمنہ کے سوال پوچھنے کے بعد سے آج 20 دن تک وہ کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ آخر کار اس کا شعور، اس کی عقل اور دل اللہ کے سچے دین کے آگے گھٹنے ٹیک گئے۔ وہ تھک چکی تھی، کوئی سمیٹ لے یہ چاہتی تھی، اور اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں تھی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ چرچ میں اور بائبل میں وہ سکون حاصل نہیں کر سکی تھی جو اسے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ملتا تھا۔ بے شک اس نے ایک قدم دوران کے لیے اٹھایا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ اللہ سے اور اس دین سے محبت بھی جڑ گئی تھی۔ آمنہ کے ابا نے اس کے مذہب تبدیل کرنے کی ساری کارروائی مکمل کی تھی۔ تم خوش ہونا جاویریا؟ آمنہ نے ایک دم اس سے الگ ہو کر سوال کیا۔ اس سے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ بے آواز آنسو گال ہو رہے تھے۔ ڈرنا مت، ثابت قدم رہنا ہمیشہ۔ آمنہ نے تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ شیطان بہت بہکائے گا، روڑے اٹکائے گا، مشکلات آئیں گی، لیکن یقین جانو یہ اس کے آخری وار ہوں گے۔ آمنہ بہت محبت سے اسے دین پر قائم رہنے اور بہادر رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ بے شک وہ ایک باسل تھی جو ہر رشتے، ہر شے کو پس پش ڈالے ہدایت کے راستے پر چل نکلی تھی۔ گہری سانس لیے اس سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ سب کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں میرا دم، آہ کرتا ہوں تو زیاد خفا ہوتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک، کان سا خوبصورت پنجرا، کوشیدہ کتاس نرم بیڈ پر لیٹی وہ پوری آنکھیں کھول کر چھت کو گھور رہی تھی۔ آہ، چھت کو نہیں، اس حسین پنجرے کے اوپری نوکیلی سرے کو گھور رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی گرم پوری گردن کو ڈھانپتی جرسی کے نیچے سفید جین سے ملبوس کھلے گھنگھرالے بالوں کی ایک طرف مانگ ٹکائے
وہ ٹیرس میں کھلتی کھلی کھڑکی سے آتی سرد ہوا سے بے نیاز خیالوں میں گم تھی۔ پچھلے 6 دن سے وہ اس قید میں تھی۔ رنگ برنگے کھانے، بیش قیمت لباس، ہر سہولت موجود تھی، مگر تنہائی اور یہ خاموشی قید نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ حسین قید کہا جائے تو غلط نہیں، لیکن قید تو قید ہے۔ یہاں وہ خود کو اس ماحول کا حصہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ روبی کا رویہ، دوران کی پل پل بدلتی شخصیت، اس کمرے کا ہی ہو کر رہ جانا، ٹیرس سے بیڈ، بیڈ سے ٹیرس، وہ 3 دن میں عجیب اضطرابی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس ہفتے دوران نے شادی کا کہہ دیا تھا، کس دن یہ ابھی تک اسے نہیں معلوم تھا۔ اس نرم قیمتی بیڈ اور ہر سہولت میں بھی دل نے سکون نہ پا کر اس بات پہ یقین کر لیا کہ سکون فقط اللہ کے ذکر میں ہے، تب بھی جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور تب بھی جب سب ہو۔ اسے اللہ کی طرف واپس لوٹے تو بہت دن ہو چلے تھے، لیکن درست طریقے سے اس کے روبرو اس کے سجدے میں گر کر توبہ کرنا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے کل دوران کے پیغام پر شکر ادا کیا۔ اسے قرآن اور جائے نماز چاہیے تھا، مطلب اسے سکون چاہیے تھا۔ اسے لگا کہ دوران مسلمان ہے تو گھر میں قرآن پاک ہوگا، مگر روزین سے پتہ چلا کہ گھر میں قرآن پاک کیا، چائے نماز بھی نہیں ہے۔ ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی، اس لیے اس نے لسٹ میں قرآن اور چائے نماز لکھ دیا۔ یوں ہی چت لیتے لیتے وہ چھت پر نگاہ جمائے ہوئے تھی، جب ہلکی سی دستک کے فوراً بعد دروازہ کھلا اور سرخ چہرے کے ساتھ دوران تنتناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ گرے ہوڈی اور نیچے تنگ جینس پہنے وہ اسے غصے سے گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جتنی دیر میں وہ حیرت زدہ اٹھ کر بیٹھی، دوران بیڈ کے پاس اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ سپاٹ مگر غصے سے بھرا لہجہ تھا۔ جاویریا نے حیرت سے چہرہ اوپر کیے اس کو دیکھا۔ چہرہ بالکل لہجے سے میل کھا رہا تھا۔ کیا فضول حرکت؟ سراسیمگی میں آہستگی سے پوچھتی ہوئی وہ کھڑی ہوئی تو اس کے وجود کے ساتھ چھوئی موئی سا احساس ہوا۔ حیرت اب بھی سیاہ آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ تم نے کل لسٹ میں کیا منگوایا ہے؟ دانت پیستے ہوئے سوال کیا۔ جویریا ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 7 سال پہلے چھت کی ملاقات کے بعد وہ آج اس پر اسی انداز سے بھرم ہو رہا تھا۔ ایک دم سے لگا اتنے دن ان کے درمیان کچھ نہیں تھا۔ میری ضرورت کی چیزیں اور کیا؟ معصومیت سے حیران آنکھوں کو اس پر گاڑے جواب دیا۔ دوران کی پیشانی پر پڑے بل اور گہرے ہوئے۔ دیکھو، یہ سب جو میں کر رہا ہوں اور جو کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ناٹک ہے، کیونکہ اپنا امیج بچانے کے لیے میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں پرپوز کر چکا ہوں۔ اس کے لیے اب مجھے اس رشتے کو پوری دنیا کے سامنے ختم کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، دیٹس اٹ۔ ہاتھ کو ہوا میں سیدھا تانے وہ اس پر روب سے گرجا۔ جویریا نے ناسمجھی سے بنویں اکٹھی کی۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کس بات پر اتنا برہم تھا؟ تم مجھے لے کر کیا سوچتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ مجھے اس سب میں اور تم میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے مجھے اور اس شادی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ حقارت بھرا لہجہ ہی نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں بھی عجیب حقارت جیسے آثار تھے۔ جویریا کو زمین میں گر جانے جیسے احساس سے آ گھیرا۔ وہ جویریا کے اتنے بڑے قدم سے گھبرا گیا تھا۔ ایک ہی پل میں اسے سبرینا، رانیہ، رینا سب یاد آ گئی تھیں۔ میں میں نے کیا کیا ہے؟ کھوٹی سی آواز میں اپنا قصور پوچھا۔ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ آخر دوران کو کس بات کا غصہ تھا جس پر وہ یوں چلی کوٹی سنا رہا تھا؟ تم میرے لیے مذہب تبدیل کرنے جا رہی ہو؟ یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ چند دن کے رشتے کو لے کر تم اتنا آگے کیوں بڑھ رہی ہو؟ شادی میں کر رہا ہوں، میں نے کب کہا تم سے کہ تم میرے لیے اور اس فیک شادی کے لیے مسلمان ہو جاؤ؟ دوران کے لہجے میں درشتی اور بھرمی، اس کی آنکھیں نم کر تھیں۔ وہ جو یہاں کھڑا اسے ایک عام سی لالچی لڑکی سمجھ رہا تھا، جو شاید اس کی دولت کو دیکھ کر ایک ناٹک کو سچ بنانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ایک پل میں دوران نے خود کو اس مقام سے گرایا تھا جو عزت کے نام پر وہ اسے دے چکی تھی۔ دل پھٹنے جیسا احساس تھا، کانوں سے دھواں نکلنے لگا، گال تپنے لگے۔ آپ سے کس نے کہا میں آپ کے لیے مذہب تبدیل کرنے جا رہی ہوں؟ آنسو پر بند باندھتی روندی بھاری آواز تھی۔ لسٹ میں وہ قرآن پاک اور جائے نماز، کیا ہے وہ سب پھر؟ دوران نے تاہنوس ماتھے پر شکن ڈالے پوچھا۔ جاویریا نے بامشکل آنکھوں کے کناروں سے ٹپک جانے والے آنسوؤں کو اندر ڈھونڈا۔ گلے میں کانٹوں کی چبھن جیسا احساس ہوا، چہرے پر پل بھر میں سختی اٹھائی۔ وہ سب میری ضرورت کی چیزیں ہیں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ اب کی بار اس سے لہجے میں سختی شامل کی۔ وہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے اور مجھے کیا سمجھنے لگا ہے؟ اس سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود آج تک اس سے کبھی اس کو لے کر کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ہر لحاظ سے اس کے دسترس اور اس کے اوقات سے کہیں اونچا ہے۔
دوران نے کچھ بولنے کی لب کھولے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حقیر جملہ اس کی شان میں کہتا، وہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ میں مسلمان ہوں، میں آج سے 6 ماہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی۔ دوران جو کچھ بولنے ہی والا تھا اس کی بات پر وہیں رک گیا۔ وہ سب سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، آنکھوں میں لالی کے ساتھ نمی اتر رہی تھی، ذلت کے احساس سے وجود کپ کپا رہا تھا جس پر وہ بامشکل قابو پائے ہوئے تھی۔ بس پھٹک گئی تھی، یا یوں سمجھے شیطان نے کمزور کر دیا تھا، اور اب مجھے اس پھٹک جانے کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر سے پاک ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ پورے اعتماد سے حیرت زدہ کھڑے دوران کی طرف دیکھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کی آنکھوں میں یوں دیکھ کر بات نہیں کی تھی۔ پورے اعتماد سے پورے اعتماد لڑکی، حسین سے حسین لڑکی اس کے آگے ڈگمگا جاتی تھی۔ آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، مجھے معلوم ہے میں یہاں بس چند دنوں کی مہمان ہوں، میں بھی آپ کے احسانوں کے بدلے اتارنے کے غرض سے یہ سب کر رہی ہوں، اس کے علاوہ میرے دل میں اور کچھ نہیں۔ امید کرتی ہوں آئندہ آپ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اس کے لہجے میں اب بلا کی سختی اور درشتی تھی، جبکہ ضبط اور غصے کے باعث جسم اب بھی ہولے ہولے کام رہا تھا۔ جس سے آپ پوری دنیا سے زیادہ محبت کرے، اس کی آنکھوں میں خود کے لیے حقارت سوہانے روح ہوتی ہے۔ میں کرسچین ہوں یا مسلمان، آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا؟ آپ کو مجھ سے مدد چاہیے، میں تیار ہوں۔ مجھے اور میرے مذہب کو لے کر آئندہ آپ میری انسلٹ ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ میں یہ برداشت کروں گی۔ جویریہ نے ناک کھولائے دوران کی آنکھوں میں جھانکتے ٹو ٹو کہا۔ 1-2 سیکنڈ کی خاموشی دونوں کے بیچ حائل رہی، پھر دوران نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، چہرے کا روح اور آنکھوں کا زاویہ موڑا۔ سوری۔ آہستگی سے کہا۔ سورج سے پلٹا، 2 قدم آگے بڑھا، رکا اور پھر سے جویریہ کی طرف پلٹا۔ ماتھے پر تیوری پھر سے چڑھی تھی۔ وہ اس کی اتنی باتیں سن کیسے گیا تھا، اور معافی کیوں مانگ لی تھی؟ اس بات کا مان تھا اس لڑکی کو خود پر۔ بائی دا وے مس جوئی، اب بھی آپ کو یہاں صرف میں نے خود کے لیے نہیں آپ کے لیے بھی رکھا ہے۔ ریون ابھی بھولا نہیں ہے آپ کو، پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے۔ نوخوت سے ناک چڑھائے جواب دیا، بڑا احسان جتانے والا انداز تھا۔ دوران ملک کسی کو پلٹ کر جواب نہ دینے والا، آج ایک لڑکی کی باتوں پر حقت کیوں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی برابری میں آ کر اسے جواب دے رہا تھا۔ مجھے آپ سے ملوانے والا میرا اللہ ہے، اس سے آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ آپ میرے خدا مت بنے تو اچھا ہے، بے شک میرا رواں رواں آپ کا احسان مند ہے، مگر میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ میری حفاظت کریں۔ میرا اللہ ایک دروازہ بند ہونے پر 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کل وہ میرے بچاؤ کا کوئی اور ذریعہ بنا دے گا۔ وہ سوگ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتی، وہ دوران کو پردہ حیرت میں ڈال رہی تھی۔ دوران ملک جس نے بچپن سے لے کر آج تک لڑکیوں کو اپنی ایک اٹھتی نگاہ پر آہیں بھرتے دیکھا، اور اب تو وہ ایک سٹار تھا، سپر سٹار، خوبرو، بہادر، مالدار، کیا سبرینا، کیا رانیہ، کیا رینا، اور کچھ دیر پہلے تک تو سامنے کھڑی اس لڑکی کے بارے میں بھی اس کا یہی حال تھا کہ وہ اس پر مرتی ہے۔ نہ جانے کیوں عجیب سی وحشت نے آن گھیرا، وہ دل ملا کر مڑا۔ بہت جلد اس سے جان چھڑانی ہے، احسان فراموش کہیں کی۔ سنیں، اب سے بڑے روب سے پکارا۔ دوران کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی تھم گئے، لیکن وہ پلٹا نہیں۔ دوران کے نام مڑنے پر وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے آئی۔ ایک بات اور، میرا اسلامی نام جویریہ ہے، چاہتی ہوں آج کے بعد آپ مجھے میرے اسلامی نام سے پکاریں۔ بلا کا اعتماد تھا لہجے میں، دوران سے رکنا محل ہوا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ جو تن کر کھڑی تھی، کندھے ایک دم ڈھلک گئے، آنسو پر باندھا بند ختم ہوا۔ پہلے آنکھوں کی پتلیوں میں نمکین پانی کی تپیس تہ چمکی، اور پھر لڑی ٹوٹ کر گال بھگو گئی۔ آنکھوں کو آہستہ سے بند کیا تو جیسے گرم نمکین پانی کا سیلاب تھا کوئی جو بہہ نکلا۔ جویریا مائی فٹ، کل تک میرے احسان کے نیچے دبی جا رہی تھی، آج میرے گھر میں ایک کھڑے ہو کر مجھے سنا دیا۔ لفٹ کے سامنے کھڑا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دانت پیستے ہوئے سوچ رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ نرمی سے کھلا، ناک پھلائے وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ دوران ملک، اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، تم نے بنا پوچھے اسے اتنی سنا دی۔ سوچیں بھانپ لینے کا اتنا بھرم ہو گیا تھا، یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ لڑکی بھی باقی لڑکیوں کی طرح مر مٹی ہے تم پر؟ خود سے ہی نگاہیں چرائے اس سے جلدی سے پینٹ کی جیب میں سے موبائل نکالا، خود کو مصروف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ملک ہاؤس میں اتوار کے دن یہ صبح معمول کی چہل پہل سے ہٹ کر سنسان تھی۔ لون سے ٹی وی پر چلتے خبر نامے کی مدھم سی آواز آتی